वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीर अब्जी शान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने रात को काफ़ी लेट दौरा किया गद्दाफी स्टेडियम का, सूरत हाल से आगाही हासिल की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें गुफ्तगू की। इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच के ऊपर भी बात करेंगे। तो हाफिज़ इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबकी जान क्रिकेट की शान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हाफिज़ साहब? मेरे बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, कल इतनी देर रात मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गए, डेफिनेटली एक प्रेशर है उनके ऊपर, दो जिम्मेदारियां बड़ी उनके ऊपर जो बखूबी निभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। स्टेडियम की तरफ गए, मामला देखे और कहा कि 20 दिसंबर तक उम्मीद की जाती है कि ये सारे जो भी इसकी प्रिपरेशन है, जो भी अपग्रेडेशन है, उसका सिलसिला ख़त्म हो और हम बाकायदा तौर पर तैयारी के साथ ये बात कहें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये जो मसरूफियत का सिलसिला है, ये जो उनका जाना है और आना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? एक तो रात काफ़ी, चूँकि 2-4 दिन उनके, बल्कि ज़्यादा वक्त उनका इस्लामाबाद में कुछ सियासी सरगर्मियों के हवाले से गुजरा और वो वहाँ से कुछ उनको सुकून का सांस मिला तो वो लाहौर आए और उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम का दौरा भी किया। ये भी कह सकते हैं कि वो अपने घर आए, क्योंकि उनका घर भी स्टेडियम से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनको सिर्फ एक, मतलब जितना आप यहाँ बैठी हैं और मैं बैठा हूँ, खिड़की में से देख लेते होंगे तैयारी हो रही है कि नहीं? नहीं, इतना ही चलेंगे तो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्या बात है। तो वो अपने घर आए, ठीक है। तो ये है कि, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं तामीराती काम के हवाले से, तो देखें को बहुत ज़्यादा मसला पाकिस्तान को इसलिए भी नहीं था कि वो होना ही था। वो ऐसा नहीं था कि ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही हो पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के हवाले से, और वो बग़ैर उसकी इस यकीन के बग़ैर उसको शुरू कर देंगे हम मुकम्मल कर सकते होंगे, तो वो तो कर लेंगे, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं। असल बात यह है कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के मामले में जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उस पर कायम रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। क्योंकि उन्होंने कल काफ़ी दफ़ा ये इसका हवाला दिया लोगों से बात करते हुए, जो मीडिया से बात कर रहे थे बुनियादी तौर पर। तो लगता ही है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है, उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है या नरमी आ रही है। तो देखना ये है कि क्या होता क्या है। चूँकि अब कल इसकी मेज़बानी जो है उसका अब पता ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन शायद हो सकता है उन्होंने फ़ैसला कर भी लिया हो कि क्या करना है। सो पाकिस्तान के लिए क्या वो लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ये चीज़ अपनी जगह पर ज़रूर है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाता है तो फिर जो पहले 2023 वाला हाइब्रिड मॉडल था, जिसके बारे में ख़ासी बात भी हुई, नजम सेठी साहब ने ये कहा भी था कि वो उसका रास्ता है आगे बढ़ने का क्रिकेट का। तो पाकिस्तान के लिए अब चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो आने वाली जो मीटिंग है आईसीसी की, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या हासिल करने में कामयाब होते हैं ये देखना होगा। पाकिस्तान को इंतज़ार तो है कि वो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करें, और ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप के पास वसाइल उतने नहीं होते हैं, लेकिन ना आपके पास उतनी ताकत होती है, लेकिन दुनिया जो कायम रहती हैं चीज़ें, वो पैसा और ताकत के साथ हर वक्त नहीं कायम रहती हैं। आपकी कुछ रिवायात होती हैं जिन पर आप चलते हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित के तहत चली जाती हैं। तो अगर आज कोई भी पाकिस्तान के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है, दीगर जो आईसीसी के रुकन ममालिक भी हैं, तो उनको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि फिर ये ताकत का तवाज़ुन जब बिगड़ता है या ख़राब होता है तो उसका कोई एक उसका निशाना नहीं बनता, उसके बहुत सारे लोग निशाना बनते हैं। बीसीसीआई अगर आज ये कहता है कि उनके पास रेवेन्यू में या बिज़नेस में वो ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कल कलां को ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे आप हमारे पास आकर खेलते रहें? या कल कलां को इंग्लैंड के साथ अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो क्या उनके साथ भी वो रवैया इख्तियार करेंगे? तो फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कैसा लगेगा? सो इसमें एक बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए इस मामले में। ये खेल हैं, इनको खेल रखना चाहिए। अब वो कोई भी फ़ैसला करते हैं वो एक अलग बहस है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हाइब्रिड पाकिस्तान तो खेला 2023 में भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। तो पाकिस्तान अगर इस मामले में कहीं ना कहीं अगर नरमी दिखाता है तो उसका एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान तो इनिशिएट करता है अमन की तरफ, पाकिस्तान तो इनिशिएट करता है कि आपको मिलना जुलना चाहिए। सो ये जो तमाम ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले बड़े ममालिक, जो कि ख़ुद को वो उनके बारे में दुनिया में यही शोहरत है ना उनकी कि वो उसूलों की पासदारी करते हैं, रिवायात जो हैं क्रिकेट की उसके अमीन हैं, तो उनकी अब देखना ही है कि वो किस तरफ जाते हैं। ये ठीक है, अगर हाइब्रिड मॉडल पर चला भी जाता है पाकिस्तान
تو کیا یہ ایک ایگزامپل ٹھیک ہوگا؟ سوال یہ ہے، جو کہ لوگ اس کو برا کہیں گے، لوگ کہیں گے آئے کیا بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ آپ درست راستے پر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کو دوسرے راستے پر آنا چاہیے. یہ کل کلاں کو کسی کے ساتھ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس کا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے، اور لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی جو بات چیت ان کی چل رہی ہے وہ سوچ رہے ہیں اس طرف، جو کہ ان کو پہلے بھی اس بارے میں بات اگر کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے مختلف معاملات میں کہ آپ کو کچھ چیزیں گیلری کے لیے بھی کرنا ہوتی ہیں، لیکن کچھ حقیقت پسندانہ بھی کرنا پڑتی ہیں. تو اتنا زیادہ الجھاؤ والا معاملہ نہ بھی رکھتے. 2023 کا ایشیا کپ کا جو ہائبرڈ ماڈل تھا وہ سب کے سامنے ہے، تو اس کو اگر آپ اسی کے اوپر چلتے اور 2023 میں اگر کچھ کر لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن بہرحال اب 2025 ہے، جب پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرنی ہے تو دنیا دیکھ رہی ہوگی نا کہ یہ کیا ہے. یہ وہ ویژول نہیں ہے جو کہ آپ کو کسی بھی کھیلوں کے عالمی مقابلے میں نظر آئیں گے نا. یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. یہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ ہائبرڈ ماڈل پر ورلڈ کپ چیمپئنز ٹرافی کھیلتے ہیں سو کریں. مطلب دنیا کو اصل میں پتہ، ایک نیا راستہ کھلتا ہے نا جب آپ کچھ بھی نیا کرتے ہیں، تو اس کے حق میں بھی لوگ بات کرتے ہیں، اور لوگ اس رائے سے اختلاف بھی اس فیصلے سے کرتے ہیں. تو پھر جب وقت آگے بڑھے گا تو پھر یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا کسی ایک ملک کو جس کو پورے کے پورے ایونٹ کی میزبانی ملی ہوئی ہے آئی سی سی کی طرف سے، کوئی بھی ملک، مطلب یوگینڈا کھڑا ہو کے کہہ دے جی کہ ہم عمان جا کر نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، تو کیا عمان کو اچھا لگے گا؟ کینیڈا کہہ دے کہ ہم آئرلینڈ جا کر نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، تو کیا آئرلینڈ کو اچھا لگے گا؟ مطلب یہ اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے. اس سے بہتر طریقے سے معاملات کو حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان اگر اس وقت اس موقف پر قائم اگر نہیں بھی رہتا ہے ہائبرڈ ماڈل پر، ٹھیک ہے، پھر جو تہذیب کے روایات کے امین ہیں اور جو دعوے دار ہیں مساوات کے اور برابری کے جو دعوے کرتے ہیں، ان کا امتحان ہوگا. وہ امتحان بھی کس جگہ پر جاتے ہیں یہ تاریخ ان کا فیصلہ کرے گی. حافظ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی رائے دی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین. ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی رائے کو استعمال کرتے ہوئے یا رائے دیتے ہوئے سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نفرت آمیز الفاظ ادا کر رہے ہیں، جس سے میرے خیال سے کہ دونوں طرف کا جو ہے نا ماحول آلودہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میڈیا کی بات کی جائے، انڈین میڈیا سے بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت نفرت آمیز الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں. میڈیا کو اس وقت کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ایگزیکٹلی آئی سی سی کا پرابلم ہے. پی سی بی کا مسئلہ ہے، اس نے چیمپئنز ٹرافی کو ہوسٹ کرنا ہے، پاکستانی کرکٹ پر کام کرنا ہے، اور جو آنا چاہ رہا ہے آ رہا ہے، جس نے نہیں آنا ہے وہ معاملہ سارا یہ آئی سی سی کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر. میڈیا کا کیا رول ہے؟ پاکستان میڈیا کی بات کی جائے، کس طرح سے اس معاملے کو لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میڈیا کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے. اور اگر کسی کو سمجھ بوجھ ہو، بہت اچھی گفتگو کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرنے والے نہیں بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ آپ کو اپنی طرف آپ کو کھینچتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار بند کر دیں. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود رہتی ہیں. تو اگر تو آپ کسی بھی قسم کی اینک کو اتار کر حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں گے کہ کیا مطلب اگر آپ جو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کیا آپ کو ٹھیک لگے گا؟ تو میڈیا کا یہ کام ہے کہ اس نے بنیادی طور پر تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی رائے اس کے اوپر لے کر جانا ہے جو لوگوں کو یہ بتائے. اب دیکھیں نا، ہائبرڈ ماڈل ہے. بہت سارے لوگ انڈیا میں سے کہہ رہے ہوں گے یا دنیا میں کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو ہائبرڈ ماڈل پہ چلے جانا چاہیے. تو پھر لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا یہ انصاف ہے؟ اگر آپ انصاف کے برعکس کوئی کام کر رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں نا. انصاف نہیں کر رہے ہیں تو میڈیا کا بتانے کا کام یہ کہ کیا انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ اس میں چھوڑ دیں کہ میرے خلاف فیصلہ جا رہا ہے یا میرے حق میں جا رہا ہے. اگر انصاف ہو رہا ہے تو میرے خلاف بھی جا رہا ہے تو کام وہی ہونا چاہیے. اور اگر انصاف نہیں ہو رہا ہے اور میرے مخالف جا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر خوش ہیں تو پھر یہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ راحت اندوری صاحب کا شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہ صرف ہمارا مکان نہیں ہے. یہاں پہ جب آگ لگتی ہے تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. تو یہ اس نفرت کی آگ کو اس طاقت کے اور پیسے
سے جو لگائی جا رہی آگ ہے اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو میڈیا کا یہ کام ہے, اس نے لوگوں کو بتانا ہے. لوگ قائل ہوتے ہیں ہو جائیں, لوگ نہیں ہوتے ہیں نہ ہو جائیں. آپ نے وہ ایک رائے لوگوں کے سامنے رکھنی ہے جس میں آپ کی کوئی ذاتی طور پر اس میں بددیانتی شامل نہ ہو. لوگوں کو تسلی دینا یہ یا کسی سے سرٹیفکیٹ لینا, سند لینا, یہ نہیں ہے مقصد. مقصد یہ ہے کہ آپ حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں جو ہیں, جو آپ کو, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان تمام لوگوں کو اتنی عقل, سمجھ, سوچ, شعور دے جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ وہ درست بات کریں. وہ درست بات کریں. اگر جب ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ ہائبرڈ ماڈل پاکستان اس کے اوپر گیا تھا تو اس وقت بھی بات چیت ہوئی تھی. سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ ہائبرڈ پاکستان کے لیے ایک راستہ ہے, لوگوں نے ان کو بھی برا بھلا کہا. اگر اب ہائبرڈ ماڈل پر جاتے ہیں لوگ سارے کھیلنے کے لیے تو پھر کیا ان کے جنہوں نے کہا ہوگا تو وہ کیا کہیں گے اس کو. یہ ذمہ داری ہے ہر انفرادی, ہر اس شخص کی جو کسی بھی جگہ بیٹھا بات کر رہا ہے, اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہو تو کیا وہ ٹھیک ہوگا. تو جب وہ کہے گا میرے ساتھ ایسا اگر ہو تو ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح حافظ صاحب, I completely agree with what are you saying. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے آج پہلے بھی ایک مثال دی کہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے باندھی ہوئی رسی آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑ جاتی ہے. ہماری جانب سے ایک ہائبرڈ ماڈل کا ایشو پہلے گیا, آج بھی اسی کی توقع تھی, اور آج جب یہ ایشو ریز ہو رہا ہے اس میں ایک نقصان ہو رہا ہے اور وہ کرکٹ کا ہو رہا ہے. مطلب کرکٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. آج اگر پاکستان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر انڈیا پاکستان نہیں آ رہا تو ہم بھی کرکٹ نہیں کھیلیں گے, ہم نہیں جائیں گے اپنے ملک سے باہر, پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے اور ٹورنامنٹس ہیں جس میں ایشیا کپ بھی ہے, ورلڈ کپ بھی ہے, وومنس کرکٹ بھی ہے. کل کو پاکستان کہے گا ہمیں وہاں بھی نہیں جانا, اس وقت بھی میچ نہیں ہوگا, کرکٹ نہیں ہوگی. تو پاکستان انڈیا میں بائیلیٹرل سیریز بھی نہیں ہوتی ہیں. آئی پی ایل میں دنیا کے تمام بڑے کرکٹرز شامل ہوتے ہیں, پاکستان کے کرکٹرز نہیں شامل ہوتے ہیں. پاکستان انڈیا کا بھی میچ کل کو شاید آئی سی سی بھی پھر اس چیز سے وڈرا کر جائے یا پاکستان انڈیا اس چیز پہ ایگری نہ ہو. تو کھلاڑیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد آج اس تمام اس پولیٹیکل اسپیکٹ کے اندر تو کھلاڑی آ رہے ہیں جن کو نقصان آئی پی ایل کے تحت بھی پہنچتا ہے. بائیلیٹرل سیریز میں ان کا تجربہ ویسا نہیں ہوتا ہے, بھارت کے ساتھ نہیں کھیل پاتے ہیں. اور ایک جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کے لیے ایک سب سے فیوریٹ اور انٹرٹیننگ مومنٹ پاکستان انڈیا کا میچ ہے, وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے بیکاز آف دا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس اینڈ بیکاز آف دا سیاست جو ہو رہی ہے, پالیٹکس, دیٹ از افیکٹنگ کرکٹ اونلی. یہ بات یہ تو اب ہے نا, آپ کی زندگی میں بعض اوقات چیزیں کچھ ہوتی ہیں تو ان کو وہ اس کو کہتے ہیں نا کچھ نئی چیزیں ہیں, لیکن نیو نارمل بھی ہوتی ہیں نا. جیسے کرونا آیا تھا تو آپ لوگوں کو گھر میں رہنے کی عادت نہیں تھی نا, ویسے ماسک لگانے کی عادت نہیں تھی, بٹ اس سے ایک یہ چیز نکلی لوگوں کو یار تھوڑی سی اگر آلودگی ہو تو ماسک بہت بہتر چیز ہے, وہ آپ کو تھوڑا بچا سکتی ہے. اگر کسی کو فلو ہے تو وہ ماسک استعمال کرے گا تو اس کی اپنی زندگی بھی سکون میں رہے گی, دوسرے لوگ بھی بچ جائیں گے. تو نیو نارمل بھی ہوتے ہیں دنیا میں, تو کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے اس پہ ہو رہی ہے, متاثر ہو رہی ہے, لیکن یہ وسیع پیمانے پر اس کو دیکھا جائے تو یہ کھیل سے زیادہ اس کی اصل میں جو اسپرٹ ہے وہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. کہ آپ کیا ایسے کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے نا, نہیں کرنا چاہیے. پاکستان اگر ہائبرڈ ماڈل پر بھی جاتا ہے اور پاکستان ہائبرڈ ماڈل پر کھیلتا بھی ہے کرکٹ تو ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں رہے گا نا کہ ہمیشہ پاکستان کی کرکٹ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. اگر پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اچھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو چیزیں بدل سکتی ہیں بہت طرف. اور دروازے اگر کھلے رہتے ہیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے سنا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ شاید وہ بات کر سکتے ہیں, شاید ان کو کرنی چاہیے, شاید وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو آنا ہی پڑنا ہے. آتے ہیں کب آتے ہیں, نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان نے 1996 کے بعد سے اب تک تو آئی سی سی کے کسی ایونٹ کی میزبانی نہیں کی ہے نا, تو کرکٹ چل رہی ہے. اور جہاں تک باقی تمام چیزوں کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں ہوئی ہیں نا برسوں سے, تو کرکٹ چل رہی ہے. تو کرکٹ چل سکتی ہے. پاکستان کو کیا کرنا ہے, پاکستان کو اپنی اندرونی طور پر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے انتظامی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے کرکٹ کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنی جو کرکٹ کا معیار ہے, کھیل کا معیار ہے اس کو بلند کرنا ہے, نوجوانوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, ان کی نشو و نما کرنی ہے, ان کو تیار کرنا ہے فزیکلی, مینٹلی, ٹیکنیکلی, ٹیکٹیکلی, ہر چیز سے آپ ان کو تیار کریں. جب آپ اپنے بہتر کھلاڑی دنیا کے سامنے پیش کریں گے, وہ ہاریں گے نہیں کسی سے, تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ جب آپ نہیں ہارتے ہیں.
جب آپ زیادہ جیتتے ہیں، فتوحات آپ کی زیادہ ہوتی ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف، تو آپ کی ڈفرینٹ قسم کی اپروچ ہوتی ہے، بالکل صحیح، فالوئنگ ہوتی ہے. تو کرکٹ پاکستان کی اللہ کرے کہ بہتر ہو، تو اس سے بہت ساری چیزیں اور بھی جو ہیں وہ کسی اور طرف چل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہے دونوں ملکوں کے مابین اچھے تعلقات، ٹھیک ہے، جو تہذیب کے، روایات کے اور قواعد و ضوابط کے، اصول کے، قوانین کے علم بردار ہیں، اگر وہ نہیں اپنی روایات پر قائم رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وقت کا پہیہ گھوم جاتا ہے اور کسی اور طرف بھی چلا جاتا ہے. نہ بھی گھومے لیکن کم از کم لوگوں کو وہ ایک چہرہ تو ضرور نظر آ جائے گا نا، یار یہ بس ٹھیک ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہیں، عملی طور پر کرنے کے لیے نہیں ہے. تو پتہ لگ جائے گا. وہ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہائبرڈ بھی ہو جائے تو کیا ہے. ایشیا کا پاکستان کے پاس تھا، پاکستان نے اپنے میں 4 ہی میچز کھیلے تھے نا. سو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو ٹھیک کریں. بالکل صحیح. یہ تو وقت ہی بتائے گا اب کہ اس کا سولوشن کیا نکلتا ہے. بات جو بھی جاری ہے اس کا رخ کس طرف جاتا ہے. کل کا دن نہایت امپورٹنٹ ہے. اگر میٹنگ اجلاس ہو جاتا ہے تو البتہ کل کے دن میں کیا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا. آج کی تاریخ تک تو یہی انفارمیشن ہے کہ کل اجلاس ہے. حافظ صاحب، اگر بات کی جائے آج پاکستان زمبابوے کے میچ کی، کامران غلام کی سینچری، ان کے لیے بھی بہت ساری نیک تمنائیں ہیں. اس سے پہلے سائم ایوب نے بھی سینچری کی ہے اور اگین آئی ول وش کہ یہ ہمارے کھلاڑی یہیں تک محدود نہ رہیں، اس سے آگے بڑھیں اور بڑی ٹیموں کے خلاف، آسٹریلیا، انڈیا، انگلینڈ، ایسی ٹیمز کے خلاف بھی اپنی سینچری بنانے میں کامیاب ہوں. کیا کہنا چاہیں گے کامران غلام کی دیکھیے، کارکردگی کامران نے پر؟ بھی ٹیسٹ میچ میں بھی ڈیبیو پر 100 کیا تھا اور پھر چند میچز میں انہوں نے ایک اور 100 کر دیا. تو ان کی کارکردگی کے بارے میں تو بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. کافی وقت انہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ سیر کرتے ہوئے گزارا، ان کو موقع ملا نہیں. یہاں پر جب انہوں نے موقع ملا، انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ کو، افتتاحی میچ کو تاریخی بنایا، اپنے لیے تاریخ کی کتابوں میں اپنا نام درج کروایا. اب انہوں نے 50 اوورز کی کرکٹ میں بھی 100 رن سکور کیے ہیں، 3 فگر اننگز کھیلی ہے. تو پوری ان کو مبارکباد ہے. عبداللہ نے بھی رنز کیے ہیں. تو پاکستان کی بیٹنگ کو بہتر رسپونڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اور زیادہ بہتر نتائج دینے ہیں. تو یہ پاکستان کی یہ جو بیٹنگ پرفارمنسز ہیں، دیکھیں نا، یہی ٹیم 60 پر 6 آؤٹ کروا بیٹھی تھی پہلے ون ڈے میچ میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو دہرائی جاتی ہے کارکردگی، اگر اس کا دورانیہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے نا، کسی کے مطلب 6 مہینے، ہر 6 مہینے بعد، ہر سمائی میں یا ششمائی میں آپ کسی ٹیم سے ہار رہے ہیں یا برا کھیل پیش کر رہے ہیں نسبتاً کمزور ٹیم سے، تو وہ ان کو دور کرنا چاہیے. تاکہ جو آپ کی ساکھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھی ٹیم ہیں، بہتر ٹیم ہے، دنیا کے بہترین کھلاڑی آپ کے ملک سے رہے ہیں ہمیشہ اور آج بھی دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں آپ کے کھلاڑیوں کو شمار ہوتا ہے. تو آپ نے اس لیگ میں رہنا ہے، نیچے نہیں آنا ہے. تو نیچے والے جو ہے انہوں نے اوپر جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اوپر والے نیچے آ جائیں، تو انہوں نے اوپر جانا ہے. سائم بڑا اچھا پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں. عبداللہ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کنسسٹنسی بہتر کرنی ہے. کامران 100 کر رہے ہیں چند میچز میں، اگر کوئی 200 کر دیتا ہے تو پھر اس کو 2 مختلف فارمیٹ ہیں لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں 200 ہو گئے. ان کو بہتر کرنا ہے. جو کھلاڑی جس نمبر کا ہے، جیسے طیب کو کھلایا، اس کو موقع مل رہا ہے بیٹنگ کا، تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے پلیئرز کہاں پر پاکستان کے لیے کام دے سکتے ہیں. اور یہ اچھے اور جن میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے ان لوگوں کا وہاں پر ہونا ضروری ہے. ہر وقت یس سر کہنا ہے مطلب ہے کامیابی نہیں ہے. ہر وقت کسی کو یہی کہنا ہے کہ لکیر کا فقیر ہے، اور پائن تسی ٹھیک کر رہے ہو، پائن تسی ٹھیک کر رہے ہو. آپ کس لیے ہیں پائن دنیا میں؟ آپ بھی تو بتائیں نا. آپ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ صرف اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ نے پائن تسی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو پائنوں پھر کوئی اور بھی کہہ دے گا. اگر صرف یہی کہنا ہے تو وہ تو کوئی اور بھی کہہ دے گا. کوئی اور بھی کہہ دے گا. یہ تو خیر ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ایسے لوگ پال رکھے ہیں جو ان کو صرف یس سر بولتے ہیں. ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یس سر تو آپ کسی سے بھی کھیلوا سکتے ہیں. حافظ صاحب، اگر ہم بات کریں آج، کیونکہ بولنگ بھی ڈیفینیٹلی آج کا میچ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا T20 سیریز بھی ہیں زمبابوے کے خلاف. اور اس سے پہلے ہمیں مشکل ٹیم، ایک مشکل جگہ پر آسٹریلیا سے وائٹ واش ہوئے ہم T20 میں. ہماری ٹیم مختلف تھی. اس بار ہماری ٹیم میں ہمارے ٹاپ کرکٹرز بھی نہیں ہیں. بابر اعظم نہیں ہے، شاہین نہیں ہے اور نسیم شاہ بھی نہیں ہے. لیکن حریف ہمارا نسبتاً آسان ہے اور T20 کا یہ میچ ہے. اور T20 فارمیٹ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ T20 فارمیٹ مشکل ہوتا ہے. 50 اوورز کے کھیل میں یا ٹیسٹ میں مشکلات ہوتی ہیں، مگر T20 میں تو آپ کو مار دھاڑ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک بڑا ٹارگٹ آ جاتا ہے یا آپ کو ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار یو. سو ڈو یو تھنک کہ T20 میں بھی ہمیں ایسے ہی کارکردگی دکھانی چاہیے یا اس سے بھی بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ جانا چاہیے؟ دیکھیں، پلیئرز کلک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. چونکہ ابھی پاکستان نے جو آسٹریلیا کے خلاف میچز کھیلے تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. اس میں انفرادی کارکردگی کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کی جو
مطلب جو جس لمحے پہ جس وقت میں وہ میچ بدل سکتے تھے اس وقت میں جو ان کی کھیلنے کا انداز تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو کچھ نئے بھی تھے اس میں اور اس کا بھی ایک یہ پہلو بھی مد نظر ہونا چاہیے. لیکن وہ دوسری طرف سے بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے ان کے ٹاپ کریکٹرز تھے. T20 جب آپ کھیل رہے تھے ون ڈیز میں ان کے ٹاپ کریکٹرز کھیلے تھے پاکستان کے خلاف. اب پاکستان کو بہتر کرکٹ کھیلنی ہے. کچھ نئے جو کھلاڑی جن کو شامل کیا ہے اپنی T20 کی اسکواڈ میں یا دیکھ رہے ہیں ان کو, ان میں اچھے پلیئرز ہیں. ابھی ٹائم لگتا ہے, اس میں وقت بہت کم ہوتا ہے. T20 میں آپ کے پاس اتنی زیادہ مطلب وقت کم ہوتا ہے نا. 120 بالز ہیں, آپ کو زیادہ اگر بیٹسمین بال لے جاتا ہے تو اس کے پاس واپسی کا وقت نہیں ہوتا. اگر بیٹسمین بالر کو 2 اوورز میں رنز ہو گئے ہیں, فرض کر لیں 15 20 17 کا لگ گیا ہے, تو وہ 34 رنز 2 اوور میں لے کے تیسرے اوور میں اس کو پھر کتنا کی روک لے گا. اگر 7 8 پہ بھی جائے گا, اگر 15 باقی بھی 2 اوورز میں 15 ہوتے ہیں, تو اگر 30 پہلے 2 میں ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب 45 پہ تو چلا گیا. اس میں وقت کم ہوتا ہے. تو پاکستان کو بہتر کرکٹ کھیلنی چاہیے. اچھے پلیئرز ہیں, کبھی بہتر پرفارمنس کی طرف جانا چاہیے, کر سکتے ہیں. فزیکلی اپنے آپ کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ٹائم لگتا ہے 2 4 5 مہینے. اللہ کرے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے وہ سارے اتنے فٹ ہو جائیں جتنا ان کو ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب دوسری جانب جو ہے وہ اس وقت بارڈر گواسکر ٹرافی بھی چل رہی ہے اور انٹرسٹ کا فیکٹر وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے. ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ہمیں ملی پہلے میچ میں. دوسرا میچ بھی تقریباً کچھ ہی دن کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, یہ 6 دسمبر کو ہے. اس میں روہت شرما بھی پروبیبلی شامل ہوں گے اور میچ کی صورتحال ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک نیا پلیئر بھی شامل ہوا ہے آسٹریلین اسکواڈ میں. تو کیا محسوس کر رہے ہیں اس بار کا میچ, اینی پریڈکشن اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب ٹیسٹ میچ ہے نا, 5 دن کا میچ ہے, پچ ہے, ٹاس ہے, کنڈیشنز ہیں, ویدر ہے, کیا ہے, پلینگ 11 کیا ہوتی ہے, واپس آتا ہے, مطلب انڈیا اپنی جو پلینگ 11 کھیلی ہے اس میں کیا تبدیلیاں کرتا ہے, آسٹریلیا کی طرف پلینگ 11 میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, انڈیا اپنے بیٹنگ آرڈر میں کیا چینج کرتا ہے, آسٹریلیا اپنے بیٹنگ آرڈر میں کیا چینج کرتا ہے, سیشن کون زیادہ بہتر کھیلتا ہے, سروائیو کون کرتا ہے, مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن چونکہ برتری ہے انڈیا کو ایک پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جیتا ہے, تو وہ آسٹریلینز کو ان کے دماغ پہ تو حملہ کرے گی وہ والی چیز کہ ان کو اتنے برے طریقے سے ان کے اپنے میدانوں پر ہرایا گیا. لیکن اس ٹیم میں ان کے ایشوز ہیں بیٹنگ میں اتنے زیادہ. مطلب اگر اسٹیون اسمتھ بہت اچھے رنز کر رہے ہوں, لبو شین بہت اچھے رنز کر رہے ہوں, تو آسٹریلیا کی ٹیم کے مختلف نظر آئے آپ کو, کیونکہ ان کے ارد گرد ایلیکس کیری اور وہ بھی آ جائیں گے, ٹریوس ہیڈ, تو آپ کو نظر آئے گا مچ مارش کہ یہ گھوم رہی ہے. لیکن اگر 2 ٹاپ کرکٹرز ان کے رنز نہیں کریں گے تو پھر مشکلات ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں جب کیا ان کے یہ ٹاپ کرکٹرز ہیں یہ رنز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. عثمان خواجہ جو کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں نہیں اتنا رنز کر پائے, وہ ان کو لمبا کھیلنے کی عادت ہے, تو اس بیٹنگ میں ان کے ایشوز ہیں. اگر فارم اچھی نہیں چل رہی ان کی, فارم میں واپس آتے ہیں, رنز کر جاتے ہیں, تو پھر مقابلہ تو اچھا ہوگا. وہ اچھا ہوگا سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ کم از کم 5ویں دن تو جائے نا. تو 5ویں دن جب جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس مہاجن ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک سیشن میں آپ میچ کا نقشہ بدلتے ہیں. سو انڈیا کی ٹیم کو کریڈٹ ہے, انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ جیتا, اچھی کرکٹ کھیلی, جیسوال نے اچھی کھیلی, KL راہل کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے لیکن انہوں نے بڑے عمدہ انداز میں بیٹنگ کی. ان کا پتہ نہیں روہت شرما واپس آتے ہیں جب تو ان کو کس طرح سے نیچے نمبر پر لے کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان کے بیٹنگ آرڈر کے ساتھ. شبمن آتے ہیں تو ان کو کھلاتے ہیں, کس جگہ سے کھلاتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. وہ تو ہے نا کہ دھروو جریل اینڈ دیودت پاڈیکل جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈراپ ہو جائیں اور باقی لوگ آ جائیں. تو ایک اچھی آسٹریلیا کا بیسکلی تو اب چیلنج آسٹریلیا کو ہے. انڈیا نے تو پہلا میچ جیت لیا نا, اب آسٹریلیا باؤنس بیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور دوسرا ٹیسٹ میچ اگر خدا نہ خواستہ ہار گیا تو پھر تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا وہ واپس آئیں. WTC کا جو فائنل ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا انحصار ہے. بالکل ہے. حافظ صاحب کمنگ بیک ٹو پاکستان زمبابوے میچ کے, سلمان علی آغا کے اوپر بھی بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے اور ہمارے ایک اچھے کرکٹر ہیں, 30 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے آج اور بہت زیادہ کچھ کر نہیں پایا, لیکن اسکور ایک اچھا ہم نے جنریٹ کیا تھا اس وقت تک. تو سلمان علی آغا کی اگر بات کی جائے تو کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ انہیں آنے والے وقت میں, کیا چیز ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک اچھی آپشن جو ہے وہ ثابت؟ مڈل آرڈر میں انہیں تسلسل کے ساتھ مواقع مل رہے ہیں اور ان کی کارکردگی ایسی بری نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ T20 میں ان کو ڈال دیا ہے, لیکن ان کو جو کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے اس میں انہوں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے. ہاں کچھ چیزیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں, وہ بیسیت بیٹسمین, وہ جو بیٹنگ کوچ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہیں ان کے ساتھ, اس کو ٹھیک کریں. ایک اچھے کرکٹر ہیں, گیند کے ساتھ بھی پارٹ ٹائم کام آتے ہیں, فیلڈر اچھے ہیں, اسکور بورڈ بزی پلیئر ہیں, تو اچھے ہیں. ان کو ٹھیک ہے, اب ان کو جو مواقع آپ نے دینے ہیں, اچھے کرکٹر ہیں, پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں.
بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب, فخر زمان کی کل ہم نے گفتگو کی اور کچھ خبریں یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ فخر زمان پروبیبلی آگے شامل ہو سکتے ہیں, انہیں چیمپئنز ٹرافی میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. کتنے آپ سمجھ لیں کہ چانسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں کہ فخر زمان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہتر آپشن ثابت ہو سکتے ہیں اور اسکواڈ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ان کے بارے میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کی صلاحیت کے اوپر کسی کو شک ہے, ڈاؤٹ ہے. بالکل. سو وہ ان کی فٹنس کا ایشو ہے. جیسے ابھی عاقب صاحب نے ادھر زمبابوے جانے سے پہلے پریس میڈیا سے جو گفتگو بھی کی تھی تو اس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا ان کے فٹنس کے حوالے سے. تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر وہ فٹ ہوتے ہیں مکمل طور پر, فزیکلی مکمل فٹ ہیں, تو وہ ٹیم میں آ سکتے ہیں پاکستان کی اس ٹیم میں. ان کا راستہ ایسے روکنا مشکل ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے اس وائٹ بال کرکٹ میں بڑے اہم کھلاڑی ہیں, اور اگر وہ آتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فٹ ہوں, ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی نظر آ جائیں. چیمپئنز ٹرافی میں تو بہرحال ان کے اوپر نگاہ رہے گی کہ آپ ایک, کیونکہ عبداللہ میں اور اس میں ہوگا کہ کس کو کھلانا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ کام آئیں, اور پاکستان میں میچز ہوں گے, کنڈیشنز فیوریبل ہوں گی اور وہ پاکستان کے لیے بہتر کھیل سکتے ہیں. کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں لیکن صلاحیت ان میں موجود ہے. بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ کیونکہ پاکستان ساری نیک تمنائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں کہ پاکستان آنے والے وقت میں ایک بہترین کرکٹ کا سامنا کرے, کیونکہ جو بھی اس وقت کرکٹنگ سچویشن ہمارے ملک میں جاری ہے اور چیمپئنز ٹرافی کا جو ایشو ہم لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں, اس کے بعد کرکٹ کا بہتر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ اپنے کھیل سے ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں. اگین تھینک یو سو مچ حافظ صاحب. مجھے اور حافظ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے بائے.